अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। एक मरतबा फिर एपिसोड नंबर 17 में, जो कि हमारे सवाल जवाब का सिलसिला होता है, उसमें फिर आपके रूबरू होते हैं और आपके सामने पेश करेंगे वो सवालात और उनके जवाबात जो हमसे व्हाट्सएप पर पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है यास्मीन का। ये पूछ रही हैं कि मुफ्ती साहब, ख्वातीन और लड़कियां उमूमन हाथों पर मेहंदियां लगाती हैं और हाथों पर मेहंदी लगाने के बाद जब वो मेहंदी खुश्क हो जाती है तो उस मेहंदी को छुड़ाने से पहले या उस मेहंदी को धो लेने के बाद हाथ पर तेल लगाया जाता है, सरसों का तेल वगैरह लगाते हैं और इससे मेहंदी में शाइनिंग आ जाती है, या फिर सूखी हुई मेहंदी के आसानी से वो साफ हो जाती है, इस गर्ज से तेल लगाया जाता है। तो ये तेल लगाना सही है या नहीं? क्योंकि आवाम में ये मशहूर है कि मेहंदी लगा लेने के बाद हाथों में तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात पर गुजरते हुए जब उम्मतियों का हाथ पकड़ेंगे तो वो हाथ तेल लगाने की वजह से प्यारे आका के हाथ से छूट जाएगा और वो बंदा या वो बंदी जिसने दुनिया में मेहंदी लगाने के बाद तेल लगाया था वो दोज़ख में गिर जाएगा। ये ऐसा लोगों में मशहूर है और ये गलत मशहूर है। कहीं भी ऐसी रिवायत नहीं मिलती है। पुल सिरात पर इंसान, हर बंदा गुजरेगा और अपने आमल के एतबार से वो गुजरता चला जाएगा। जिसके अमल अच्छे होंगे वो बिजली की तेज़ी की तरह गुजरता चला जाएगा, जिसके अमल में कमज़ोरियाँ होंगी वो लड़ता, गिरता, पड़ता, लड़खड़ाता हुआ गुजर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जवाब ये है कि मेहंदी लगाने के बाद खुश्क हो जाने पर भी ऑयल लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, और धो लेने के बाद भी हाथों पे तेल लगाया जा सकता है। ये जुल्फ़कार अली साहब हैं आगरा से। ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, बिजली के रैकेट और इसी तरह मशीन से मच्छर मारे जाते हैं और इस तरह की मशीनें मसाजिद में भी लगी होती हैं जिसमें मक्खी और मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े जलकर हलाक हो जाते हैं। क्या ऐसी सूरत में ये मशीन या रैकेट, मॉस्किटो रैकेट जो आता है, उसका इस्तेमाल जायज़ है? जवाब ये है कि मच्छर और कीड़े मकोड़े चूँकि मूज़ी जानवर हैं, तकलीफ़ देने वाले जानवर हैं, इसलिए उनको मारना जायज़ है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया उक़्तुल मूज़ी क़ब्ल ईज़ा, तकलीफ़ देने वाले जानवरों को तकलीफ़ देने से पहले मार दो। लिहाजा इन मच्छर और कीड़े मकोड़ों को मारना जायज़ है, लेकिन जब तक उनको मारने का कोई और तरीक़ा मौजूद हो उनको जलाना जायज़ नहीं है। आजकल मच्छर वग़ैरह को मारने के लिए जो जदीद आलात, नई नई मशीनियाँ मार्केट में दस्तयाब है, उनमें से बाज़ तो वो मशीनें होती हैं जिनको दीवार वग़ैरह पर लगा दिया जाता है, और बाज़ रैकेट नुमा मशीन होती है जिनको हाथ में लेकर घुमाया जाता है। तो उसमें जो गौर की बात है, जो पॉइंट की बात है, वो ये है कि उन मशीनों में ये कीड़े मकोड़े जो है किरणों से या करंट से मरते हैं या उनसे आग निकलती है और उससे जलकर मरते हैं। मालूम ये होता है कि इन मशीनों में, इन आलात में आग नहीं निकलती, बल्कि उनमें किरण या करंट से ये कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। बसा औकात करंट की पावर से जल भी जाते हैं। तो इन आलात में से वो मशीन जो दीवार वग़ैरह पर लगा दी जाती है, उसका इस्तेमाल बिला शक व शुबा जायज़ है। अगर उसमें किरणें वग़ैरह से वो कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी वग़ैरह मरे तो कोई शुबा नहीं है। और अगर मान लीजिए कि उसमें आग उसमें आकर और मशीन में अंदर घुसकर वो जल भी गए हों,
تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مشین اپنی حفاظت اور جانوروں کے شر سے اور ان کی ایذا سے بچنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ لہٰذا اگر اس میں خود سے کوئی جانور گر کر مر جاتا ہے تو یہ مشین لگانے والے کی طرف سے جلانا نہیں ہوا، اس لیے یہ جائز ہے۔ اور جہاں تک ماسکیٹو ریکٹ کا استعمال ہے تو اگر اس میں آگ سے جلانا نہ ہوتا ہو تو اس کا استعمال جائز ہوگا، اور اگر اس سے آگ سے ہی جلانا پایا جاتا ہے تو اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ آگ ہی نکلتی ہے، تو ایسی صورت میں ان جانوروں کو، مچھر مکھی کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے دوسرے طریقے اگر موجود ہیں تو ایسی صورت میں ماسکیٹو ریکٹ کا استعمال جائز نہیں ہوگا، اور لہذا بہتر یہ کہ ریکٹ کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ جو ماسکیٹو آئل ہے، وہ مورٹین ہے، اگربتیاں وغیرہ ہے، ان کا استعمال کیا جائے۔ یہ ہیں طوبہ ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیا ہماری چیز کو ہماری ہی نظر لگ سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل، ہر وہ چیز جو آپ کو اچھی لگے، چاہے وہ اپنی ہو چاہے دوسرے کی ہو، چاہے وہ آپ خود ہی کیوں نہ ہو، کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ زیادہ سیلفیاں لینے سے لوگوں نے منع کیا گیا ہے، کیونکہ خود کی نظر خود کو لگ سکتی ہے، کیونکہ سیلفی لینے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں کیسے لگ رہا ہوں، میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، میں اب ایسے اچھا لگ رہا ہوں، ایسے اچھا لگ رہا ہوں، تو اس طریقے سے سیلفیاں لی جاتی ہیں، تو بعض اوقات خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور نظر برحق ہے، العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، لہذا اپنی ہی چیز کو اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اس لیے جو شریعت کی تعلیم ہے، جو اسلام کی تعلیم ہے، اس پر عمل کیا جائے کہ اپنی چیز یا دوسرے کی چیز کوئی بھی آپ کی نظروں کو بھائی ہے، دل کو اچھی لگی ہے، تو اس کو دیکھتے وقت اور اس کو پسند آتے وقت اور اس کی اچھائی کا خیال دل و دماغ میں آتے وقت اس کو فوراً ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ ایسی صورت میں وہ چیز نظر سے محفوظ ہو جائے گی اور اس کو نظر کا نقصانات نہیں ہوں گے۔ یہ فاطمہ سیفی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں، اور ان کا سوال وائس میں ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ جو ویڈیو ہوتی ہے ایسی دعاؤں کی تو یہ صحیح ہوتی ہے؟ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی اور اس کے بارے میں کہا کہ مفتی صاحب ایسی جو ویڈیو دعاؤں کی ہوتی ہیں کیا وہ صحیح ہوتی ہیں؟ ویڈیو کیا ہے وہ سن لیجئے گا، پھر اس کے بعد جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ ویڈیو ان کی ہے اور لوڈ ہو رہی ہے، اور دیکھیے گا۔ پڑھنے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ 100 مرتبہ تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات بسم اللہ اللہم صلی علی محمد پڑھ کر سونا ہے۔ آپ یقین جانیے 20 سال پہلے میرے والد کو جن بزرگ نے یہ عمل ہدیہ کیا تھا، میرے والد محترم جن کی عمر اب الحمدللہ 80 سال کے قریب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایسا کوئی دن یاد نہیں جس دن رات کو یہ دعا پڑھی ہو اور صبح میرا کوئی کام نہ ہوا ہو۔ میرے والد محترم نے ہم سب بہن بھائیوں کو یہ دعا سکھائی تھی، اور مجھے بھی اس دعا کو پڑھتے ہوئے 10 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آزمایا، میری ہر خواہش جو میرے دل میں ہوتی تھی میرے زبان تک بھی نہیں آتی تھی کہ اللہ پاک اس خواہش کو فوراً قبول فرماتے۔ اس عمل کو متواتر کرنے سے آپ کو کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوتی۔ اس عمل سے آپ کے مال میں پیسوں میں بے حد برکت ہوگی۔ جب کبھی بھی آپ کے پاس پیسے نہ ہو یہ عمل کریں، آپ کی حاجت فوراً پوری ہوگی۔ جی ہاں، تو ان دعاؤں کا یا جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ بہت اچھی طریقے سے خیال کیا جائے اور یاد رکھا جائے کہ ان وظائف اور دعاؤں کے پڑھنے میں یقینی طور پر وہ چیز ہمیں مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا بندہ اور میری بندی جو کچھ مجھ سے مانگتی ہیں، آخرت کے بارے میں مانگتی ہیں تو میں ان کے ہر سوال کو پورا کر دوں گا، اور دنیا کے بارے میں میرا بندہ اور میری بندی مجھ سے مانگیں گی تو میں ان کی حالت پہ غور کروں گا، اور اگر وہ چیز جو بندہ یا بندی مجھ سے مانگ رہی ہے اگر وہ اس کے لیے مناسب ہوگی تو میں اللہ اس کو دوں گا، ورنہ اس کے بدلے میں دوسری چیز دے دوں گا۔ بہرحال یہ جو دعا بتائی ہے انہوں نے، تو تجربات الصالحین بزرگان دین کے تجربے ہیں، ان تجربات کی بنیاد پر
اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اس میں درود ہے، اور درود کے فضائل بے شمار ہیں، اور درود سے بہت سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں، فراخی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اور جو ہے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ان کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان وظائف اور دعاؤں کے پڑھنے پر نتائج 100% بالکل ویسے ہی ہوں جیسے ہم چاہ رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہوتے ہیں۔ ہم بندے ہیں اور بندی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارا کام ہے، ہم مانگتے رہیں اور مایوس نہ ہوں۔ اللہ کو منظور ہوگا تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، ورنہ ہمارے دعاؤں اور وظیفوں کے پڑھنے یا تو مانگنے سے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں اور وظائف کے وسیلہ بنا کر ہمارے اوپر آنے والے مصیبتیں، حالات، بیماریاں، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، یا پھر جو ہے ان وظائف اور دعاؤں کے پڑھنے پر جو ثواب ہمیں ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کو دے گا، اور وہ بندہ اور بندی یہ کہے گا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں، میں نے تو اتنے عمل نہیں کیے تھے، تو اللہ کہے گا اے میرے بندے اور میری بندی، یہ تیری وہ دعاؤں کی نیکیاں ہیں، تیری وہ ان وظائف کی نیکیاں ہیں، تیری وہ ان آیات کریمہ کے پڑھنے کی نیکیاں ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے تو پڑھتا تھا، وظائف کرتا تھا اور مجھ سے مانگتا تھا، لیکن میں نے تجھے نہیں دیا، اور تو مجھ سے کیا ہے بدگمان نہیں ہوا، بدظن نہیں ہوا، بلکہ یقین کے ساتھ تو مانگتا رہا۔ آج میں تیری ساری ان وظیفوں کی، ان دعاؤں کا بدلہ یہاں نیکیوں کی شکل میں دے رہا ہوں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور سارا کا سارا اجر و ثواب اس حشر کے دن، حساب و کتاب کے دن، جس وقت ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، اس وقت کیا ہے نیکیاں مل جاتی۔ لہذا اس دعاؤں کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بزرگان دین اور تجربات صالحین کے تجربے میں ہے کہ ان کو اس دعا کے پڑھنے سے بڑا فیض ہوا، وہ ان کو اپنے معمولات میں رکھتے تھے، لہذا آپ بھی اس دعا کو اپنے معمولات میں رکھ سکتی ہیں اور پڑھ سکتی ہیں۔ یہ شگفتہ شاہین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا رمضان سے پہلے، لیکن رمضان قریب تھا، جمعے کا دن دیکھا تھا، نماز کے وقت سے پہلے یا بعد دھیان نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفر میں کہیں جا رہے ہیں، میرے بغل میں ایک سیٹ خالی تھی، با پردہ ایک خاتون میرے بغل میں آ کر بیٹھ گئی اور خود مجھ سے بات کرنے لگی۔ پہلے خیریت پوچھی، پھر پوچھا آپ مجھے پہچاندی؟ میں بولی نہیں، تو وہ بولی میں فاطمہ ہوں، تو میں بولی فاطمہ تو بہت سے لوگوں کا نام ہے، تو آپ کون سی فاطمہ ہیں؟ میں نے پوچھا تو بولی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ اب پہچانی تو میں جلدی سے پہچان گئی اور بہت زیادہ خوش بھی ہوئی۔ سفر میں بہت ساری باتیں ہوئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے کرتے رونے لگی، بہت زیادہ غمزدہ ہو کر فرمانے لگی، طلاق اور نماز کے مدعے کو لے کر فرمانے لگی، طلاق کو لوگ مذاق بنا لیے ہیں، طلاق شدہ لڑکیوں کی زندگی عذاب ہو گئی ہے، طلاق کو ایک عیب سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ طلاق تو شریعت میں آسانی کے لیے بتائی گئی ہے۔ یہ بات بتانے کے بعد فرمانے لگیں علیحدگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی مجھے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھی۔ یہ بات بتاتے ہوئے وہ رو رہی تھی اور فرمانے لگیں اپنی امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کی امت نے تو نماز چھوڑ رکھی ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، ان کے ڈریس اتنا زیادہ باپردہ تھا کہ میں بغل میں بیٹھ کر بھی ان کے ناخن، ان کے فنگر، ان کی آنکھ نہیں دیکھ پائی، اتنے پیارے ڈریس تھا، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اتنا باپردہ ڈریس تو برقع بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں جب یہ خواب دیکھی تب اس لیے
نہیں پوچھا کہ حقیقت میں ہم لوگ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان کا رونا بار بار یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے میں آج پوچھ رہی ہوں کہ اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ خواب، آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ حضرت فاطمہ جگر گوشہ رسول کی زیارت آپ کو خواب میں ہوئی، اور یقیناً یہ ہے کہ طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو ہمارا سماج قبول نہیں کرتا ہے، ان کی دوسری شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد حضرات بھی طلاق کے سلسلے میں کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال اس خواب کے ذریعے سے، اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آپ دوسروں تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنیں گی، دوسروں کو صحیح بات پہنچائیں گی، اور ہر محاذ پر لوگوں کو دین کی ترغیب دلائیں گی، اور بے دینی جو معاشرے میں اور سماج میں اور خاص طور پہ آپ کے خاندان اور رشتہ داروں میں آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس کو دور فرمائے گا۔ شگفتہ شاہین کا یہ سوال ہے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن جنت میں ہونے والی وائف سے دنیا میں ملاقات ہوئی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نکاح کرنے یا نہ کرنے سے متعلق احادیث میں کوئی صراحت کے ساتھ کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ البتہ مستدرک حاکم میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس پر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت اختیار کیا ہے، یعنی بعض نے اس کو سند کو بیکار کہا ہے۔ اس میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ حسور تھے، حسور وکانا، اور حسور کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں یحییٰ علیہ السلام کی ایک صفات بیان کی گئی ہے، حسور۔ حسور کا جس کے معنی ہیں کہ حد درجہ عورتوں سے خود کو روکنے والے، لہذا اس سے ان کی شادی نہ کرنے کا اشارہ ملتا ہے، لیکن صحیح طور پر ان کے نکاح کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہمیں کوئی روایت صراحت کے ساتھ نہیں ملی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شادی کرنے یا نہ کرنے سے متعلق بھی کوئی ثابت شدہ روایت نہیں ملی۔ البتہ ان کے دوبارہ قرب قیامت میں نزول کے بعد نکاح کرنے سے متعلق ایک روایت ہے۔ نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں ایک روایت نقل کی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوں گے اس کے بعد وہ نکاح کریں گے۔ لہذا عوام میں یہ مشہور ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، ان دونوں ہی عظیم پیغمبروں نے شادیاں اور نکاح نہیں کیے۔ جی، یہ رضوانہ ظہیر ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب، ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو محنت کرتا ہے، تو دونوں نے ایک ہی دعا کی تو اللہ تعالیٰ کس کی سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے۔ قرآن کریم میں قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ البتہ کس کا؟ ایک وہ بندہ ہے جو بیٹھا بیٹھا اللہ 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 کرتا ہے، اللہ سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن گوشہ نشیں ہو کر، دنیا سے کٹ کر۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے اوپر جو بیوی بچوں کے حق ہے ان حق کی ادائیگی کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں پر افضل ترین وہ بندہ ہے جو اپنے بندوں کے حق بھی پورا کرے اور اللہ کے حق بھی پورا کرے، جو بندوں کے ساتھ رہ کر بندوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت ناک تبصرے اور طعنے اور تشنے پر صبر کرے اور اللہ کے احکام کی ادائیگی بھی کرے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہتر بندہ ہے اس کے مقابلے میں جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا ہے، بلکہ گوشہ نشیں ہو کر
خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک اتنا بہترین نہیں ہے جتنا وہ بندہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں کی طعنہ تشنی پر کیا ہے صبر کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنے اوپر جس کے جو حق ہے، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے، اولاد کے، بیوی کے، ان سب کے حق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کے احکام کی بجا آوری بھی کرتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اور اللہ اپنے محبوب ترین بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ نشانات کیا ہیں؟ ٹھیٹ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محنت مزدوری کرتا ہوں، اور محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں یہ نشانات اور ٹھیٹیں پڑ گئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ اللہ کو وہ بندہ نہایت ہی زیادہ پسند ہے جو محنت مزدوری کرے اور حلال کمائی سے اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرے۔ لہٰذا ان دونوں بندوں میں دونوں کی ہی اللہ سنتا ہے، اور لیکن اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ سے محنت مزدوری کرے اور اللہ سے محبت کر کے اللہ کے احکام کی ادائیگی بھی کرے۔ یہ نجمہ شیخ بہن ہیں، یہ ان کا کچھ سوال ہیں اور وائس میں ہیں، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ مفتی صاحب ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا چاشت کی نماز میں ہر رکعت میں 3 بار قل ہو اللہ پڑھیں تبھی ہماری چاشت کی نماز ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کیا تہجد کی نماز 12 رکعت اگر ہم پڑھنا چاہیں تو پہلی رکعت میں 12 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور دوسری میں 11، تیسری میں 10، 9، ایسے ترتیب لوگ بتاتے ہیں، کہاں تک صحیح کہاں تک غلط؟ آپ یعنی براہ کرم بتا دیجیے تاکہ ہم اور لوگوں کو بتا سکیں، کیونکہ لوگ ہم جب بتاتے ہیں تو ہماری بات کا کسی کو کہ نہیں تو بولتے نہیں۔ تہجد میں ہر رکعت میں 11، 12، 11 اور 9، 10، 1 تک کا ایسا ترتیب ہے، اور چاشت میں ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ضرور۔ جی، یہ نجمہ آنٹی ہیں، ان کا سوال بہت اچھا ہے، اور یہ سوال اس معنی کر اچھا ہے کہ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ تہجد کی نماز جو کہ نفل نماز ہے اور عظیم ترین نفل عبادتوں میں سے ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا اپنا من گھڑت طریقہ بنا لیا ہے، اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر تہجد کی نماز اسی طریقے سے پڑھی تو تہجد ادا ہوگی، ورنہ تہجد ادا نہیں ہوگی۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ 12 رکعت اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تہجد کی، تو خواتین میں عموماً یہ زیادہ مشہور ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک سورہ اخلاص کو کم کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جب 12 رکعت مکمل ہوں گی تو آخری رکعت میں 1 مرتبہ ہی سورہ اخلاص رہ جائے گی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسی طرح تہجد کی نماز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے طریقے پر تہجد کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ تہجد کی نماز نفل نماز کی طرح ہے، بس صرف نیت کا فرق ہے، اس میں جتنا چاہیں جو چاہیں سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی سورت خاص نہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، کبھی سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، کبھی سورہ مائدہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، اگر کوئی سورہ اخلاص 12 یا 14 یا 16 مرتبہ پڑھے لیکن اس پڑھنے کو ضروری نہ سمجھے، تب بھی اس کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اس کو ضروری سمجھے اور سوچے کہ اگر 12 مرتبہ سورہ اخلاص نہیں پڑھی، 1 مرتبہ پڑھی، یا سورہ اخلاص کی جگہ کوئی اور سورت پڑھ لی، اور یہ سمجھے کہ اس طریقے سے تہجد کی نماز نہیں ہوگی، تو ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں آیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں وہ جو قرآن تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو، جو تمہیں یاد ہو وہ پڑھو۔ ضروری نہیں ہے کہ 1 سے زائد سورتیں بھی پڑھو، ہاں فرض نماز میں 1 رکعت میں 1 ہی سورت پڑھنا افضل اور بہتر ہے، اور نوافل میں 1 رکعت میں 1 سے زیادہ سورتوں کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاشت کی نماز بھی نفل ہے، لہذا اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے
کہ اس میں سورہ اخلاص ہی پڑھا جائے، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز بلا شک و شبہ درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، اس کو اگر لازمی اور ضروری سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے اور سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے تو یقیناً یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتا تو کتنی ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اس کی تہجد کی نماز بھی ہو جائے گی اور چاشتی کی نماز بھی ہو جائے گی، نفل نمازیں بھی ہو جائیں گی، لیکن لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ سورہ اخلاص ہی کو پڑھا جائے یا سورہ اخلاص کو خاص تعداد کے ساتھ پڑھی جائے تب ہی تہجد کی نماز ہوگی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ صابر خان صاحب کی اہلیہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام، جی ہاں الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں۔ مفتی صاحب میرے ایک سوال تھا کہ خواب میں اپنے دانتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ دانت اگر خواب میں ٹوٹتے ہوئے یا گرتے ہوئے اپنے دیکھ رہے ہیں تو دانت اگر زمین پر گر رہے ہیں تو اس وقت خواب کی تعبیر یہ کہ والدین اور اولاد اگر بیمار ہیں لہذا ان کے علاج کا بندوبست کریں، اور اگر دانت زمین پر نہیں بلکہ جھولی میں یا ہاتھ میں گر رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ کہ والدین اور اولاد جو آپ کے بیمار چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت مندی عطا فرمائے گا اور شفاء کاملہ ان کو حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے خوابوں میں دانتوں کا گرنا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر قرض ہے، آپ اسے ادا کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں اور ادا بھی کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے خوابوں آپ کے قرضوں کی ادائیگی کے اللہ تعالیٰ جلد از جلد اسباب بنا دے گا۔ یا اسی خواب میں دانتوں کا گرنا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ دوسروں کا لڑائی جھگڑا ہوگا، لہٰذا ایسی صورت میں کثرت سے یعنی آپ پر قرض نہیں ہے، آپ کے والدین اور اولاد میں کوئی بیمار بھی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ایسی صورت میں تعبیر یہی ہے کہ آپ کے جیلس رکھنے والے، آپ سے حسد کرنے والے جو ہے لڑائی جھگڑا آپ سے کریں گے، لہٰذا اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ کو کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا ہے، اللہم عافنی عن کل بلیۃ وعافنی من جمیع الاعداء والحاسدین۔ اس دعا کو خوب پڑھیں اور اللہ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگیں۔ یہ پاکستان سے ہیں بہنیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، ایک خواب کی تعبیر بتا دیں۔ آج دن کو میں سوئی خواب دیکھا کہ ایک نہر ہوتی ہے تو بہت بڑی یا دریا ہوتا ہے، اس میں پانی صاف ہوتا، اس میں جو ڈوبے وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ دریا پار کر رہی ہوں تو دریا میں گرتے گرتے بچ جاتی ہوں تو میں بہت ڈری خواب میں کہ میں گر جاتی تو مر جاتی۔ دریا پار کر کے میں دیکھتی ہوں کہ ایک بچی 1-2 سال کی ہوتی ہے، وہ اس پانی کے اندر ہوتی ہے، اس کے صرف ہاتھ ہی ہاتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں بہت شور مچاتی ہے، وہ بچی بہت شور مچاتی ہے، اس کو کوئی باہر نکال دے، یہ زندہ ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ بھی خواتین جو ہے شور مچانے لگتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اس کو کوئی باہر نہیں نکال دے، یہ زندہ ہے، میں اس طرح سے شور مچاتی ہوں، اس کو کوئی باہر نکال دے۔ کون کھینچ کر اس بچی کو باہر نکالتا ہے یہ کچھ یاد نہیں ہے، لیکن اسے نکال دیتے ہیں، وہ زندہ ہوتی ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں اس کے جسم کے اندر پانی چلا گیا ہے، پیچھے سے تھپکی دے، جسم سے پانی نکلے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ جب اسے تھپکی دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، زندہ بچ جاتی ہے، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دن کے خوابوں کی عموماً کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کیونکہ دن میں جو شیاطین وسوسے ہوتے ہیں اور سوچیں ہوتی ہیں اسی کی وجہ سے خواب بن کر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ تعبیر خواب کی تعبیر اور خواب کا دیکھنا یہ جو ہے بہت بڑی بشارت ہے، اور خواب کی تعبیر ایک بہت عظیم ترین علم ہے جس سے آئندہ کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔
चुनाचे हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम यबकी मिनन नुबुव्वह इल्ला अल मुबश्शरात, क़ालू वमल मुबश्शरात, क़ाल अर्रुया अस्सालिहा। बुखारी शरीफ की हदीस है कि बशारतों के सिवा, खुशखबरियों के सिवा नबूवत की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। सहाबा ने दरियाफ्त किया कि बशारतों से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ख्वाब। इस हदीस से साबित हुआ कि अब ख्वाब के अलावा अहले ईमान के पास, ईमान वालों के पास ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जिससे मुस्तकबिल, फ्यूचर के हालात मुनकशिफ हो सके। तो खुलासा ये कि जिस तरह जो हैं ख्वाब देखे जाते हैं, अब वो ख्वाब अगर क्या है सच्चे हैं, और सच्चे वही ख्वाब होते हैं जो सुबह फजर से पहले के देखे जाएं, तो उससे मुस्तकबिल की तरफ और मुस्तकबिल के हालात की तरफ इशारा मिलता है। लिहाजा इन बहन का जो ख्वाब है, अगर ये किसी स्कूल में या मदरसे में टीचिंग करती हैं, मौल्लिमा हैं, तो ऐसी सूरत में ये इनके ख्वाब की ताबीर ये कि ये बच्चों की ज़िंदगियां बचाएंगी, जहालत से बचाए कर इल्म दीन देकर उनको ज़िंदा करेंगी। लिहाजा अपने बच्चों के सिलसिले में ये खैर खा रहेंगी। अल्लाह ताला इनके ज़रिए से बच्चों को जो है इल्म की दौलत से ज़िंदा रखेगा, और ये दूसरों के जहालत और गुमराही में डूबने वालों को बचा बचा कर इल्म की दौलत से माला माल फरमाएंगी। ये सारा हैं सऊदी अरब से हैं, इंडियन हैं ये, लेकिन सऊदी अरब में इस वक्त हैं, वहीं पर पैदा हुई हैं, वहीं पर बड़ी हुई हैं। इनका एक सवाल है, वॉइस में है, देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद जवाब देते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मुझे आपसे पूछना था कि अगर हम ख्वाब में देखें कि हमारे पीछे भैंस भाग रही है तो इसका मतलब क्या है, इसकी ताबीर है? यानी ख्वाब में भैंस देखी और भैंस इनके पीछे पड़ी और ये आगे आगे भाग रही। ख्वाब में भैंस देखना कैसा है? भैंस की ताबीर खौफनाक किस्म की है, साजिशी, ज़्यादा सफ़र करने वाले, साहिब एहसन, दुश्मनों पर गलबा हासिल करने वाले पर होती है। यानी कि अगर इनसे इनके कोई जेलिसी है या किसी खौफनाक और अंदेशे और सोचों पर ये जो है में घिरी हुई हैं, तो ऐसी सूरत में इनको अपने दुश्मनों पर और इनके खौफनाक अनजाने जो डर है, अल्लाह ताला उस पर गलबा अता फरमाएगा और ये उससे निकल आएंगे। इसी तरीके से बाज़ मुअब्बिरीन ने ये भी बयान किया है कि अगर ख्वाब में भैंसें देखी जाए तो भैंसों का ख्वाब में देखना मशक्क़त, कोशिश और तंगी पर डिपेंड होता है। तो इसकी ताबीर ये है कि ये ज़िम्मेदारियों से भागती हैं। अब ज़िम्मेदारियों में मशक्क़तें उठानी पड़ती हैं, कोशिशें करनी पड़ती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, जिद्दोजहद करना पड़ता है। लिहाजा आप अपनी लाइफ में ज़िम्मेदारियों को निभाइए, ज़िम्मेदारियों से हरगिज़ ना भागिए। लिहाजा मशक्क़त, कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला आपको खैर ही खैर और नेकी ही नेकी और नफ़ा ही नफ़ा आपको अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप ज़िम्मेदारियों से भागे नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारियों को फेस करें और उसमें मेहनत और मशक्क़त और जिद्दोजहद करें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। ये पाकिस्तान से ही कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात के 2:30 पर देखा ख्वाब में, मैं ख्वाब में देख रही थी, मेरे आसपास एक अजीब सा माहौल था, कुछ लोग थे मगर नज़र नहीं आ रहे थे, वो बस उनके होने का एहसास था। मेरा वजूद बेजान हुआ था और मैं हरकत करने की कोशिश कर रही थी मगर होकर नहीं कर पा रही थी। इस दौरान आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो मुझसे मुखातब थी, मगर मैं बेहिस्सो हरकत थी। मुझे महसूस हुआ कि उनमें से कुछ मेरे बहुत पास हैं और वो कह रहे हैं कि तूबा, अपना बाजू उठाओ। मैं ज़ोर लगा रही थी मगर मेरा बाजू वो हरकत नहीं कर रहा था। फिर उनमें से एक की आवाज़ आई कि बेटी, बिस्मिल्लाह पढ़कर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह अपने बाजू को हरकत दो, उठाओ उसे। और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बाजू को उठाया तो मेरा हाथ हरकत करने लगा और मेरी आँख खुल गई। ख्वाब बस इतना था और मैं बहुत सारी हुई थी और डरी हुई और सहमी हुई थी
اور ایک انجانا سا احساس تھا جیسے کوئی میرے پاس ہے۔ تو انہوں کا یہ خواب ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ اس وقت بیمار ہیں کیا؟ تو ان کی طرف سے وائس میں جواب آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ نا میری چھوٹی بہن نے خواب دیکھا ہے، اور یہ نا تقریباً 4.5-5 سال پہلے نا گر گئی تھی، تو ریڑھ کی ہڈی میں اس کے چوٹ لگی تھی، تو یہ نا معذور ہے، تب سے چل نہیں سکتی، سہارے سے واش روم تک جو ہے نا اسٹینڈ سے بس اتنا ہی چل سکتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہے، مطلب ایک طرح سے نا بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے یہ۔ تو ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا تقریباً 15 سے 20 دن پہلے اس کا مثانے کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے، اسٹون تھے، پتھریاں تھی، وہ نکالی گئی ہے اس کی نا۔ تو جب سے یہ گری ہے نا تو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، تب سے اسے کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہے۔ جی مفتی صاحب، اس کا جو سب سے پہلا آپریشن ہوا تھا نا گرنے کے بعد، وہ اس میں نا کوئی ڈاکٹر سے ہی غلطی ہو گئی تھی، تو جس کی وجہ سے نا اس کا مسئلہ زیادہ ہو گیا، مزید تھا پہلے بھی زیادہ ہی مسئلہ، لیکن ڈاکٹرز کی غلطی کی وجہ سے نا وہ مزید خراب ہوتا گیا۔ اس کے بعد اس کے 3 آپریشن اور ہوئے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے۔ تو اب جو ہے نا اب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ نا اللہ پاک کا کام ہے، اللہ ہی آپ کو ٹھیک کر دے تو آپ ہو سکتی ہو، ورنہ پھر آپ کو جو ہے نا مطلب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو ہم لوگ کر سکتے تھے ہم لوگوں نے وہ کر دیا، باقی اللہ کے کام ہے، اگر اللہ پاک کسی کو ٹھیک کرنا چاہیں تو وہ تو ایک لمحے کا کام ہے اس کے لیے۔ تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، باقی ہم لوگ اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں، اور مزید ابھی بھی اگر کوئی کچھ ہمیں بتاتا ہے تو ہم وہاں پہ اس کو لے کر جاتے ہیں، اس کے علاج کی مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ نے مطلب ایک بات کہی ہے کہ مکمل حال احوال کے بارے میں پوچھا ہے، تو وہ ایک چیز مزید میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ امی زندہ تھی تو امی اس کا نا مطلب سب کچھ اس کی دیکھ بھال وہی کرتی تھی، ظاہر ہے بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے، تو امی کی وفات کے بعد نا تقریباً 2.5 سال ہو گئے امی کو فوت ہونے کے بعد نا، تو وراثت کے جھگڑے میں نا جو بڑے بھائی ہیں نا، بڑے بھائیوں نے مل کے نا 3 بھائیوں نے مل کے تو کافی جھگڑے کیے، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اور اس کو بھی جو کہہ رہے تھے، اس کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ساتھ دو، اور وہ بہت زیادتیاں کر رہے تھے، تو اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو انہوں نے نا اس کو گالی گلوچ کے ساتھ گھر سے نکال دیا ہے، تو یہ بیچاری ایک طرح سے نا بے گھر ہے، کبھی کسی بہن کے گھر ہوتی ہے، کبھی کسی بہن کے گھر ہوتی ہے۔ تو ایک بھائی ہے جو بیچارہ اس کو اپنی پوری کوشش کرتا ہے سپورٹ کرنے کی، اس کے سارا خرچہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کی بیوی بھی رکھنے پہ راضی نہیں ہے اس کو ساتھ، تو یہ اس لیے کبھی کسی بہن کے گھر اس طرح یہ اپنی جو ہے نا مطلب دن گزار رہی ہے، لیکن وہ زیادہ نفسیاتی طور پہ بھی اپسیٹ ہے کہ مطلب میں کس طرح مطلب میری اس طرح زندگی ایسے کیسے گزرے گی، لیکن الحمدللہ ماشاء اللہ سے نمازی ہے، اور اس نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، تو جب اس کی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو پھر پڑھتی ہے، اور جب زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ان دنوں پھر یہ صرف دہرائی کرتی ہے۔ واقعی اس خواب جس نے دیکھا ہے طوبہ بہن، واقعی ان کی زندگی سے یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم سے بھی زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جب یہ سوچا کریں کہ میں ہی پریشان ہوں، تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کریں، دنیا میں بے حد لوگ پریشان ہیں۔ بہرحال ان کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں طوبہ بہن سے کہوں گا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بالکل افسردہ نہ ہوں۔ آپ جو یہ پریشان رہتی ہیں، ڈپریشن میں ہے کہ میں کس طریقے سے بوجھ بنی ہوئی ہوں، میری زندگی کیسی اجیرن ہو چکی ہے، نہ نہ نہ، آپ کو اس خواب کے ذریعے سے تسلی دی گئی ہے۔ آپ تو انتہائی خوش نصیب ہیں کہ آپ اس حالت میں بھی حفظ کر رہی ہیں، ماشاءاللہ نمازوں کی پابند ہیں، جبکہ اچھے خاصے لہیم شہیم صحت مند اور جن کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، وہ لوگ نمازوں سے غفلت کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے شکر کی بات ہے، اللہ کے یہاں پر آپ کی مقبولیت کی علامت ہے کہ آپ نمازوں کی بھی پابندی کرتی ہیں۔ آپ ان بیماری کے ایام میں، جبکہ آپ بالکل آپ کا جسم بے حس و حرکت ہے اور آپ بیڈ پہ لیٹی رہتی ہیں، اس کے باوجود آپ حفظ کر رہی ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ لہٰذا یہ خواب آپ کی تسلی کے لیے، دل جوئی کے لیے ڈاکٹر منع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید نہ، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بسم اللہ، جو کوئی انجانا سا احساس تھا، خواب میں کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ طوبہ اپنے ہاتھ کو بسم اللہ پڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اپنے بازو کو حرکت دو، اٹھاؤ، اور پھر آپ نے خواب ہی میں بسم اللہ پڑھ کر بازو اٹھایا تو آپ کا ہاتھ حرکت کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات پر مکمل، بسم اللہ کے معنی اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ، یقین، توکل کے ساتھ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ لہذا آپ اسی بسم اللہ یعنی اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، یقین کامل درجے کا ہو اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ آئے، انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس خواب میں یہی لطیف اور باریک اشارہ ہے۔
یہ ہماری پچھلا جو سنڈے کمنٹ باکس تھا سوال و جواب، اس کے ویڈیو پر ایک کمنٹ ہوا ہے اور اس میں کچھ پوچھا گیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ پلیز نام نہ لیں، ان کی ریکویسٹ ہے نام نہ لیا جائے، لہٰذا ان کا نام نہیں لیتا۔ یہ کون ہے؟ میرا سوال ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ ویسے میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے، جس کے بارے میں سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ مجھے دین اسلام کی ہر ایک چیز پسند ہے، میری کوشش بھی رہتی ہے کہ اس کے حساب سے ہی میں زندگی گزاروں، لیکن مرد کی 4 شادی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ آج کے زمانے میں ایک بیوی کا بھی خرچ اٹھانا مشکل ہے۔ پلیز بھائی میرے سوال کا جواب ضرور دیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ عام طور پہ خواتین کو جب اس طرح سے خواب نظر آتے ہیں کہ جس میں وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی شادی، ان کے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں، تو وہ ڈر جاتی ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ عورت اور شادی خواب میں دنیا ہوتی ہے، دنیا کی دولت اور ترقی ہوتی ہے، لہذا جب کبھی آپ یہ دیکھیں کہ خواب میں کہ آپ کے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں یا دوسری شادی کا سلسلہ خواب میں دیکھیں، تو اس کی تعبیر یہ کہ آپ کے شوہر آپ کو نہایت ہی پاک دامن، عفت اور عصمت کے اعلیٰ درجے پر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تعبیر ہیں۔ اور خواب ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو دنیاوی ترقی عطا فرمائے گا اور مال و دولت عطا فرمائے گا، اور ان کو بہت زیادہ خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ بھلائیاں حاصل ہوں گی، اور اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ عام طور پر خواب میں شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھنا ان خوابوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جس کی ایک سے زیادہ تعبیریں ہوتی ہیں، اور معبرین کواب کی تعبیر بتانے والے دیتے بھی ہیں۔ اس خواب کے تعبیر کے میدان میں کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی خواب میں دوسری شادی ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی کئی تعبیریں دی گئی ہیں، لیکن خواب میں شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھے تو یہ کبھی کبھی خوف اور گھبراہٹ کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ شوہر کی خیانت یا اس کے علاوہ کے بارے میں یہ علم ہے کہ وہ میرے ساتھ برا کرے گا، تو کبھی کبھی یہ خیالات خواب بن کر آ جاتے ہیں، اور عموماً یہ دن میں ہوتے ہیں، یہ رات کے شروع کے حصے کے خواب ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر دوسری تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا شوہر دوسری عورت کے ساتھ ہے خواب میں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عورت حسد کے شدید احساس کا شکار ہے، جو وہ مرد کے ساتھ دوسرے کے کسی تعلقات پر غالب آنے کے درمیان اختلافات بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی خواب میں دوسری شادی دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ دوسرا کوئی بھی اس کے شوہر کے قریب آئے، لہذا اس وقت تعبیر یہ ہے کہ ان کے درمیان محبتیں بڑھیں گی۔ اسی طریقے سے جو ہیں خواب میں شوہر کی دوسری شادی دیکھنے کی بعض اہل علم میں یہ بھی تعبیر دی ہے کہ وہ یہ شخص اپنی بیوی کا انتہائی وفادار ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، لہذا گھبرانا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی ہم اپنے شوہر کی دوسری شادی دیکھتے تو گھبرائے نہیں، بلکہ اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ انتہائی وفاداری کا برتاؤ کرے گا اور آپ سے شدید محبت کرے گا۔ اسی طریقے سے خواب میں کہ اپنے شوہر کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ سے کوئی چیز ضائع ہو جائے گی، اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا چیز ضائع ہوگی، لہذا ایسی صورت میں اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے خواب میں دوسری عورت کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھا جائے تو ایسی صورت میں اور بھی تعبیرات ہیں، لیکن مطمئن رہیے گا کہ
اس زیادہ تر جو ہے خواب جو آتے ہیں بیوی شوہر کا دوسری عورت سے شادی کرتے ہوئے دیکھنا، یہ بعض اوقات آپ کے سفر کا آپ کو موقع پیش آئے گا اور جلد ہی آپ اپنے شوہر کے ساتھ سفر میں جائیں گی، یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا شوہر آپ سے انتہائی محبت کرتا ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ وفادار ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی آپ نے یہ خواب دیکھا ہوتا ہے تو یہ آپ کے شوہر کی دنیاوی ترقی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب رہا ان کا وہ سوال کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، اور سوال یہ ہے کیا مفتی صاحب کہ مجھے شریعت کا ایک ایک حکم عزیز ہے اور میں یہ چاہتی ہوں دین اسلام کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزاروں، لیکن مجھے سب چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن مرد کا 4 شادیاں بیک وقت کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ شریعت نے مرد کو ایک وقت میں جو 4 نکاح کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ اجازت ہے، پرمیشن، لیکن اجازت بھی دی ہے اور اس کے لیے کچھ شرط بھی رکھی۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے سکتا ہے، اس کی ذریعہ آمدنی اتنی ہے، اس کے دل میں اتنا خوف خدا ہے کہ وہ 2 بیوی یا 3 بیوی یا 4 بیویوں کے درمیان محبت میں اور ان کو خرچہ دینے میں، ان کے ساتھ شب باشی رات گزارنے میں عدل و انصاف سے کام لے سکتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ 1 سے زائد بیوی ایک وقت میں یعنی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا یا اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 1 سے زائد بیوی کو رکھے، کیونکہ اگر 1 سے زائد بیوی کو رکھتا ہے، 2-3 بیویاں رکھتا ہے اور ان کے درمیان انصاف اور عدل سے کام نہیں لیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ظالم ہوگا، اور ان اللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے کیا ہے اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہماری مائیں بہنیں جب مردوں کی 4 شادی کی اور 4 بیویوں کو رکھنے کی اسلامی حکم کو اور اسلامی تعلیم کو پڑھتی ہیں، تو ان کو یہ ہضم کرتے ہوئے بہت دقت ہوتی ہے اور وہ جلدی سے اس کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ اجازت دینا بھی اور نہ بھی دینا۔ کہا کہ 4 کر سکتا ہے، لیکن انصاف کرے تو کرے گا، اب انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ آج کل حال تو یہ کہ ایک ہی بندے سے، ایک ہی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، 2 اور 3 کے ساتھ کیسے انصاف کرے گا؟ لہذا یہ ایسی صورت میں اس کو اجازت دی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، یہ دل کو برا لگنا، یہ چیز کو فطری طور پر نیچر ہے انسان کا، وہ برداشت نہیں کرتا، اور خاص طور پہ عورتیں تو ساجھیداری پسند ہی نہیں کرتی ہیں، ان کا نیچر ہے کہ وہ اس چیز کو بالکل قبول ہی نہیں کر سکتی، اور یہ جو ہے شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی، جگر گوشہ رسول اور خاتون جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کے جو تاثرات تھے، ہوا یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور اس دوران میں حضرت علی کا ایک اور رشتہ آ گیا، پیغام نکاح حضرت علی کے لیے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، یہ خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصہ ہوئے اور کہا کہ علی سے کہو وہ میری بیٹی کی موجودگی میں اس کے اوپر سوکن نہ لائے، یعنی دوسری شادی نہ کرے۔ لہذا یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ فطری طور پر جو ہے اگر قبول نہ کیا جائے، انسان فطری طور پر اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کا یقین تو یہ ہے کہ ہاں شریعت کا یہ حکم بالکل صحیح ہے، حق پر مبنی ہے، لیکن اس کو وہ قبول نہیں کر رہا ہے،
اور دل کیا ہے مطمئن نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ شریعت نے جو مرد کو ایک وقت میں ایک سے زائد 4 نکاح کی جو اجازت دی ہے، وہ اجازت بلا شرط نہیں ہے بلکہ شرط کے ساتھ ہے۔ اگر عدل و انصاف کر سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اور اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سے زائد بیوی رکھ کر ظالم بنے اور اللہ کی عدالت کا مجرم بن کر کل اس کو پیش ہونا پڑے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ مبرور یاد رکھیے، مبرور یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی مقبول کے آتے ہیں، اور حج مقبول یا حج مبرور وہ ہیں کہ حج کرنے والا اس میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرے اور مکمل طریقے سے حج ادا کرے، یعنی حج کے فرائض و واجبات کے ساتھ سنن و مستحبات کا بھی خیال رکھے، اور احرام کی حالت میں جو چیزیں کرنا منع ہیں ان سے مکمل پرہیز کرے، اجتناب کرے، اور حج کی ریاکاری اور دکھاوا، نمود و نمائش سے دور رہے، اور حرام مال سے بچتا رہے، اور اپنے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کو حلال مال سے کرے۔ پھر حج کرنے کے بعد جس کی دینی حالت بہتر ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کا حج بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا، مبرور ہو چکا ہے۔ اس ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ یہ فرین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حاملہ عورت کو تعزیت کے لیے نہیں جانا چاہیے؟ حاملہ عورت دوران حمل اگر پریشانی نہ ہو آنے جانے میں اور تعزیت کے لیے جانا اس کے لیے لازمی ہو جائے، ضروری ہو جائے تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، اور تیمارداری کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کسی کے ہاں عزیز قریب رشتہ داروں میں انتقال ہو گیا ہے، اس کے اہل خانہ کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے کہیں انتقال ہو جائے اور اس کی خبر پہنچے تو اس میں بھی حاملہ عورتیں جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، یعنی پیٹ سے ہے، مہینے 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کا ہے، اور اس کے آس پڑوس میں یا رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس حاملہ پریگننٹ عورت کو اس کے رشتہ دار اور خاص طور پر اس کی ساسو ماں اس کو مرنے میں یعنی کہ میت کے گھر پہ جانے نہیں دیتی ہیں، یہ اور کہتی ہیں کہ اگر تم اس کے میت والے گھر میں جاؤ گی تو بچے کو جو خون چڑھ رہا ہے وہ خون چڑھنا بند ہو جائے گا، اور اگر کبھی بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو ساسیں بہوؤں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، یا یہ کہتی ہیں اگر جا تو رہی ہو لیکن تمہیں اس بات کو لازمی کرنا ہے کہ کفن کا ایک دھاگا، جس گھر میں تعزیت کے لیے جا رہے ہیں اس گھر میں جو کفن ہے اس میت کے کفن کا ایک دھاگا اپنے انگوٹھے میں باندھ لینا۔ اگر تم اپنے میت کے کفن کا دھاگا انگوٹھے میں باندھ لو گی تو تم پر اور تمہارے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ ایسی باتیں ہمارے سماج میں بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہیں، لوگ اس کو بیان کرتے اور اس پر یقین بھی رکھتے، حالانکہ اس کا کوئی شریعت میں دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، لہذا نہ جا سکتے ہیں، نفع نقصان اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی بھی نفع نہیں ہو سکتا، کوئی نقصان حاصل نہیں ہو سکتا، لہذا حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں کسی مرنے کے پرسے میں جا سکتی ہیں، تعزیت کے لیے جا سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر ان کی طبیعت ساتھ دیتی ہے اور ان کا جانا ضروری ہے تو چلی جائیں، اور اگر طبیعت ساتھ نہ دیں تو نہ جائیں، اور جانا ضروری نہ ہو تو بھی نہ جائیں، بلکہ گھر کا کوئی فرد جا کے تعزیت کر آئے۔
یہ فرحان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب، رمضان کے قضا روزے یا شوال کے 6 روزے بنا سحری کے رکھے جا سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، روزہ چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، نفل ہو، ادا ہو یا قضا ہو، کوئی بھی روزہ ہو، ان روزوں کے لیے سحری کا کرنا شرط نہیں ہے۔ تمام روزوں کے لیے سحری کرنا مستحب اور سنت عمل ہے، لہذا کسی بھی روزے کے لیے سحری کرنا لازمی اور ضروری اور شرط نہیں ہے۔ یعنی فرض روزے ہوں، قضا روزے ہوں، ان کو بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں۔ فرض روزے ہیں، ادا روزے ہیں، سحری میں نہیں اٹھ پائے بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نفل روزے ہیں، سحری نہیں کر پائے، سحری میں نہیں اٹھ پائے، نیت کر لیجئے، آپ کے نفل روزے بھی ہو جائیں گے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ بغیر سحری کے جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ روزہ نہیں ہوتا، فاقہ ہوتا ہے۔ بالکل غلط ہے، نفل روزے بغیر سحری کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، فرض روزے بھی بغیر سحری کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ فرض روزوں کی قضا ہے، اس کو ادا کر رہے ہیں تو اس کو بھی بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے روزے ہیں، آپ اس کو بھی اگر سحری نہیں کی ہے آپ نیت کر لیں۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کس روزے کی نیت کب سے کر سکتے ہیں۔ تو نفل روزے، سنت روزے، ان روزوں کی نیت زوال سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ البتہ فرض روزے ادا ہیں تو ان کی نیت بھی زوال سے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ البتہ واجب روزے ہیں یا رمضان کی قضا کے روزے ہیں تو ایسی صورت میں ان روزوں کی نیت رات سے ضروری ہے۔ رات میں نیت کری اور لیکن سحری میں نہیں اٹھ پائے، روزے رکھ سکتے ہیں، قضا روزے رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے نفل روزے ہیں 6 روزے، آپ رکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، رات میں آپ نے نیت کر لی لیکن سحری میں نہیں اٹھے، آپ دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں، سحری ضروری نہیں ہے۔ سحری تمام روزوں کے لیے مسنون اور مستحب ہے، شرط نہیں ہے۔ یہ کنزہ خان ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، خواب میں خود کی شادی ہوتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ خود کی شادی ہوتے ہوئے دیکھنا، اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اپنی شادی ہوتے ہوئے خواب میں دیکھ رہی ہیں تو یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی خوشی اور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی راحت اور نعمت آپ کو ملنے والی ہے۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور خواب میں پھر آپ کی شادی آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر شادی کے ماں باپ اسباب پیدا ہوں تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی شادی کر دیں، لیکن اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور پھر خواب میں اپنی شادی دیکھ رہی ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ جلد از جلد اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو جوڑا بنایا ہے وہ آپ کے مقدر میں ہوگا اور آپ کے یہاں پر خوشیاں، آپ کے آنگن میں آپ کے والدین کو کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی، یا ہو سکتا ہے جلد ہی آپ کے گھر میں کوئی رشتہ آنے والا ہے۔ جی، یہ عافیہ ہیں شکاباد سے، ان کا کیا سوال ہے؟ ان کا آڈیو میں سوال سنتے پھر اس کے بعد جواب دیتے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بھائی مجھے شمیز کے معنی جاننے تھے، میں گوگل پہ سرچ کر رہی تو وہ شمیز کے معنی نکل کے نہیں آ رہا، کچھ اور آ رہا ہے۔ تو شمیز کیا عربی نام ہے یا پھر اپنا اردو ہے یا پھر کسی صحابی کا نام ہے؟ کیا چیز ہے یہ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں شمیز کے؟ بھائی بتائیے گا آپ۔ ایک نام سوچا ہے محمد شمیز جبران، تو جبران کے معنی تو اچھے ہیں، یہ تو نکل آئے، شمیز کے نہیں نکل رہے، پھر آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے، آپ بتائیے گا شمیز کے معنی۔ جی، یہ شمیش کے معنی پوچھے گئے۔ شمیش یہ شمس سے بنا، عربی میں شمس کے معنی سورج کے آتے ہیں، شمس و قمر، قمر چاند کو کہتے ہیں، شمس سورج کو کہتے ہیں جس کو خورشید بھی کہتے ہیں اور آفتاب بھی کہتے ہیں۔ تو شمس سے ہی شمیس بنا ہے۔ شمیس کے معنی چھوٹا سا سورج۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی اپنی ذات سے دوسروں کو روشنی دینے والا، دوسروں کے اندر مٹھاس اور دوسروں کے اندر زندگی کی رمق دینے والا، یعنی جو سورج کا کام ہے
اور جو سورج کے فوائد ہیں وہی سب کچھ اس نام والے کے اندر اور اس کی صفات اور خوبیاں اور معنی بن جائیں گے۔ تو شمیس نام رکھا جا سکتا ہے، عربی لفظ ہے، شمیس کے معنی چھوٹا سا سورج یعنی چمکدار، یا اسی طریقے دوسروں کو نفع پہنچانے والا، اپنی ذات سے دوسروں کو فیض پہنچانے والا۔ شمیس جبران نام رکھا جا سکتا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ زینت شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا قرآن کو نہیں چومنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اسے تعظیم اور برکت کی نیت سے، تعظیم اور برکت کی غرض سے چومنا جائز ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اسی طرح تعظیم اور برکت کی غرض سے منہ سے اور آنکھوں سے اور سینوں سے قرآن کریم کو لگانا جائز ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو اٹھایا کرتے تھے صبح اور اس کو چوما کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے عہد ربی، یہ میرے رب کا فرمان ہے، ومنشور ربی، اور یہ میرے رب کا قانون ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو چوما کرتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پر لگایا کرتے تھے، لہذا قرآن کریم کو تعظیم کی غرض سے، تعظیم اور برکت کی نیت سے اس کا چومنا بالکل جائز ہے، منہ پر اور آنکھوں پر اور سینوں سے لگانا بھی جائز ہے۔ جی عفیفہ بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہو آپ؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی کو کرنا نہیں چاہ رہے پر وہ کسی کے زبردستی سے ہو گیا، مطلب ہمارا دل نہیں تھا کرنے کا، اس کو کر لیا، تو اس کی توبہ کیسے کریں، اس کی معافی کیسے مانگیں ہم اللہ سے؟ دیکھیے کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور پھر وہ نفس کے خواہشات پر، نفس کے غلبے کی وجہ سے، یا اپنی دوستوں کی صحبت یا دوستوں کے پریشر یا ان کے کہنے سے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی گناہ کر بیٹھا، اور اس کو یہ احساس ندامت ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کر بیٹھا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ مانگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ مانگو۔ توبہ کو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، لیکن توبہ سچی پکی ہونا چاہیے۔ توبہ کے لیے 3 شرطیں، کیے ہوئے پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور تیسرا یہ اللہ کے سامنے کرنے پر رونا اور گڑ گڑانا ہو۔ اور توبہ اللہ تعالیٰ، توبہ ندامت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، دعا قبول ہو نہ ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور قبول ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگ لیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ فاعف عنی، تو اب تو مجھے معاف فرما، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ ارباز مکھن پور ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستان میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ یہ عام طور پر یہ پوسٹ جو ہے نیٹ پر گردش کرتی رہتی ہے، کبھی آپ کو فیس بک پر، کبھی انسٹاگرام پر، کبھی یوٹیوب پر یہ آپ کو گردش کرتی ہوئی نظر آئے گی، جس میں یہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ جو آدمی جوان ہو اور وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب، پورب اور پچھم کے درمیان سارے قبرستان میں قبر والوں سے عذاب 40 دن کے لیے ہٹا دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی حدیث کی کسی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے، یہ من گھڑت ہوتی ہے،
اور بعض جگہ اس کو سنن ابن ماجہ کی طرف منسوخ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث کی ایک کتاب ہے، صحاح ستہ میں ہے یہ حدیث کی کتاب، کہ اس میں ہے یہ حدیث، تو جو بالکل غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس کے مفہوم کی ایک اور بے اصل اور بے حقیقت حدیث نقل کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالم یعنی علم دین حاصل کرنے والا متعلم جب کسی گاؤں سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک جو ہے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ تو اس لیے اسے بھی حدیث سمجھنا یا اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا گناہ کا سبب ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسی بات کہنا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اور اس کو یہ بیان کرنا کہ حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا یا اللہ فرماتا ہے، تو یہ صرف جھوٹ گناہ ہی نہیں بلکہ یہ جھوٹ گناہ کے ساتھ ساتھ کفر بھی بن جاتا ہے، لہذا بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جوانی میں عبادت کی فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے، مثلا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، جبکہ اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کہیں بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک جوانی میں عبادت کرنے والا شخص ہے۔ اسی طرح توبہ کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت سی آیات اور دوسری احادیث میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، جو شخص توبہ کرے اور ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے تو یقینی بات ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اسی طریقے حدیث ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم یعنی انسان گناہ گار ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں۔ لہذا یہ سمجھ لیا جائے کہ توبہ کی فضیلت آئی ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ نوجوان توبہ کرے تو اس علاقے اور بستی سے 40 دن تک عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے اور مردوں پر عذاب نہیں ہوتا ہے، یہ سب جو ہے واہیات بات ہے، اور اس کو حدیث کہہ کر بیان کرنا بھی گناہ ہے، بلکہ اس کو جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ مہجبی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کیا عہد نامہ پڑھ سکتے ہیں؟ عہد نامہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیا اس کے پڑھنے سے مردے کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ دیکھیے عہد نامے میں کیا ہے، قرآن کریم کی مخصوص آیتوں کو لے کر عہد نامے میں جمع کر دیا گیا ہے، تو عہد نامہ کوئی نہیں، عہد نامے کے شروع میں جو فضیلت لکھی ہوتی ہے وہ من گھڑت ہے، جھوٹی ہے۔ قرآن کریم جو بھی مردے کو پڑھ کر پہنچایا جاتا ہے، مردے کو یقیناً اس کا فیض پہنچتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن گناہوں کا معاف ہو جانا یہ تو بندہ توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ مردے کے ساتھ عہد نامے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے مردے کی بخشش ہو جائے گی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بیکار کی بات ہے، فضول کی بات ہے، کہیں بھی اس کا کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ مردے نے جو کچھ گناہ کیے ہونے تھے ان کا سب حساب و کتاب اس کو دینا ہے۔ البتہ اس کے عزیز و اقارب جو اس کے لیے صدقہ جاریہ کریں یا ایصال ثواب کریں، اس کا فیض اس کو ملے گا، اس کا فائدہ ہوگا، اس کے درجات بھی ہوں گے، اس کی مغفرت کی دعائیں بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن عہد نامے کو قبر میں رکھ کر یہ سوچنا کہ اب مردے کی بخشش ہو جائے گی تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ عہد نامے کو قبر میں رکھنا ہی درست نہیں ہے۔ کسی بھی قرآنی آیات کو
یا قرآنی صورت کو یا عہد نامے کو رکھنے کا جو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ ایسا کوئی بھی عمل دور صحابہ میں نہیں تھا، دور تابعی میں نہیں تھا، دور نبی میں بھی نہیں تھا۔ یہ نئی نئی ایجادات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مہجبی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک محفل میں ہوں اور سب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں اور میرے والد صاحب بھی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار دی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اس سے پہلے میرے والد صاحب نے میرے سے کینچی بھی مانگی اور جنازہ بھی لے جایا گیا۔ باقاعدہ میں دعا بھی کر رہی ہوں کہ یا اللہ میرے والد صاحب کی قبر کی پہلی رات آسان کر دے۔ یہ خواب اچھا ہے کہ آپ کے والد محترم کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور آپ اس میں دوسرے ایک تعبیر یہ، اور آپ ایک اچھی فرما بردار بیٹی کی طرح اپنے والدین کے لیے دنیا میں ان کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گی اور ان کی فرما برداری اور اطاعت کریں گی، اور بعد دنیا سے چلے جانے کے آپ ان کے لیے سبب مغفرت بنیں گی، ذریعہ نجات بنیں گی، ان کے لیے آپ ایصال ثواب بھی کریں گی۔ اور موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، سب کو آنی ہے، لہذا اپنوں کو جب خواب میں اپنے زندہ رشتہ داروں کو مردہ دیکھا جائے تو اس وقت اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس خواب میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے جو گولی مار لی، یعنی سوسائڈ کیا ہے، اور آپ سے قینچی بھی مانگی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے والد اگر کسی حرام ذرائع آمدنی میں ملوث ہیں تو آپ اپنے والد صاحب کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ گناہوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں، گناہ کبیرہ اگر کر رہے ہیں تو آپ ان کو اس سے بہت ہی سمجھداری سوجھ بوجھ کے ساتھ ان کو اس سے بچائیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے یہ چاہیں کہ میرے رب میرے والد کو سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ دکھا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے، شر سے، حرام سے ان کی حفاظت فرما۔ پاکستان سے ہیں، ایک مسئلہ پوچھا ہے، وہ مسئلہ یہ کہ ایک خاتون ہے یا کوئی بھی ایک لڑکی ہے، اس کے بچے کی پیدائش کے بعد اس کے نفاس کی جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس حساب سے اس کو 30 دن بلیڈنگ ہوئی، اب 30ویں دن بلیڈنگ رک گئی، پھر اس بندی نے نماز وغیرہ اسٹارٹ کر دی، غسل کے بعد اب 10 دن گزرنے کے بعد اس کو 40ویں دن دوبارہ بلیڈنگ اسٹارٹ ہوئی، اور علامت کچھ ایسی فیل ہو رہی ہے جیسے پیریڈ اسٹارٹ ہوتے ہیں وقت جیسے درد وغیرہ ہوتا ہے کچھ اس طرح۔ تو سوال یہ کہ اب آیا اسے کیا کرنا ہے، پیریڈز ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، نماز پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، وضاحت فرما دیں۔ یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہے، لیکن جو ہے بتانا ہے کیونکہ مسائل میں کو سیکھنے میں حیا آڑے آتی ہے تو اس کو نہیں سب دیکھنا ہے بلکہ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اب یہ خاتون جو ہیں جن کو ولادت اور بچے کی پیدائش کے بعد جو نفاس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، ان کا اگر یہ پہلا بچہ ہے تو چونکہ نفاس کی کم سے کم کوئی مقدار نہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اور اگر ان کا یہ دوسرا بچہ ہے تو یقیناً ان کی کچھ نہ کچھ عادت ہوگی، وہ عادت کے مطابق انہوں نے 30 دن پر غسل کر لیا اور نماز روزہ شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد 40ویں دن ان کو پھر خون آتا ہے، اور 40ویں دن آنے کے بعد آتا ہی رہتا ہے، اور یہ پیریڈز کی علامت بھی ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ پیڑو وغیرہ میں درد ہونا، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے پیریڈ ہی شمار ہوگا، اور اگر 40ویں دن آ کر رک جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جو ہے نفاس کا ہی کہلائے گا، کیونکہ 40 دن کے اندر اندر جو بھی بلیڈنگ آتی ہے وہ نفاس کہلائے گی۔ لہذا جو نماز پڑھ لی اب ان کو دہرانا تو ہے نہیں، کیونکہ نماز پڑھ لی، اس دوران نماز تھی نہیں لیکن نماز پڑھ لی، اب اس کو دہرانا بھی نہیں ہے، لہذا اب جو ہے 40 دن کے گزرنے کے بعد جو ہے پھر نہا دھو کر اپنی نمازیں شروع کرنی ہیں۔ جی ناہیدہ بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عارش حمزہ نام کیسا ہے؟ میرے بھتیجے کا ہے، بہت بیمار رہتا ہے۔ تو حمزہ کے معنی بہادر کے آتے ہیں، عارش بلندی اور عرش اور اونچائی کے آتے ہیں، تو عارش حمزہ نام صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب البتہ
آپ کے بھتیجے جو بیمار رہتے ہیں تو اس کے لیے یقیناً ان کا عقیقہ نہیں ہوا ہوگا۔ عقیقہ سنت ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں، لیکن فائدہ بہت ہے۔ اگر بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو بچہ بیمار بلیات اور آفات سے محفوظ ہوتا ہے، لہذا بچے کے نام کی بدلنے کی فکر نہ کریں، بلکہ جیسے ہی حالات ہو جائیں اور گنجائش اور وسعت ہو جائے تو اس بچے کا فوراً عقیقہ کریں، تاکہ عقیقے کی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے بچہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ نسیم منشی صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں کنگھی الگ الگ استعمال کرنا چاہیے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے، دیکھ لی جائے، پھر اس کے بعد آپ کو پوری بات بتاتے ہیں۔ جن کے گھر میں ایک کنگھی ہے اور تمام گھر کرتے ہیں، وہ لوگ ایک بہت بڑے خطرے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ یا علی، میرا بھائی میری کنگھی استعمال کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان ایک دوسرے کی کنگھی استعمال کرتا ہے اس کے دماغ کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ دماغی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے کاموں میں الجھن پیدا ہونے جی آپ نے سنا، اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے، تو سمجھا جائے گھر میں جو کنگھی اور کنگھے ہوتے ہیں، اگر سہولت اور آسانی ہو تو بہتر یہی ہے کہ گھر میں ہر فرد کی کنگھی اور کنگھا علیحدہ ہو، لیکن اگر کسی دوسرے کی کنگھی یا کنگھے کو استعمال کر لیا جائے تو شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جس کے سر میں بیماری ہو تو پھر اس کی کنگھی یا کنگھا استعمال کرنے سے بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ دوسرے کی کنگھی اگر استعمال کی جائے تو اس سے دماغی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کے نام سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی حدیث منسوب کی ہے، یہ بالکل من گھڑت ہے، لہذا اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا ناجائز ہے اور سخت گناہ کی بات ہے، جس سے بے حد بچنا چاہیے۔ اور کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی بات منسوب کی اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ لہذا یہ بالکل صحیح ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنگھی کو یقیناً آپ کی کنگھی جو ہے الگ رہا کرتی تھی، بالکل الگ ہوتی تھی، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بال کاڑا کرتے تھے۔ اس لیے معاشرت اور رہن سہن کے آداب کا تقاضا تو یہ ہے کہ گھر میں مرد و عورت اور بچوں کی کنگھا یا کنگھی علیحدہ ہو، البتہ اگر کسی کی کنگھی استعمال کر لی تو کوئی حرج نہیں، ہاں جس کے سر میں بیماری ہو تو اس کی کنگھی یا کنگھا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پر سر میں خشکی کا ہو جانا، بالوں کا جھڑنا شروع ہو جانا، ہیئر فال کی پرابلم ہو جانا، یہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم جانے انجانے میں ایک کنگھا ہے، ایک کنگھی پورا گھر کر رہا ہے، تو کم سے کم اگر اس کنگھی کو کرنا ہے تو اس کو دھو لیا جائے، تاکہ اس بندے نے جس نے کنگھی یا کنگھا کیا ہے اور اس کے سر میں اگر کوئی بیماری ہے، ایئر فال کی پرابلم ہے یا خشکی کی پرابلم ہے، وہ آپ کے سر میں پیدا نہ ہو جائے۔ بہتر تو یہ کہ کنگھا کنگھی بالکل علیحدہ ہونا چاہیے۔ کنگھی کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائنی طرف کرے کہ بالوں میں کنگھی کرے، پھر دائیں طرف کے بالوں میں، اور ان بالوں میں سر کے بالکل درمیانی حصے میں مانگ نکالے، یا سارے بال پیچھے کر لیے جائیں، مرد حضرات کر لیں۔ تو بہرحال یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ بالکل من گھڑت ہے۔ ہاں اگر جو ہے کسی کو
سر میں کوئی بیماری ہے تو ایسی صورت میں اس کے کنگھے یا کنگھی کو استعمال نہ کیا جائے بلکہ بچا جائے۔ یہ عفیفہ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک کوشچن ہے کہ خوشی کے موقع پر پھولوں کے ہار پہننا کیسا ہے، جیسے کوئی حج کو جائے یا آئے، یا ختم قرآن پر پھولوں کے گجرے پہننا بھی صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے کہ اگر شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کی خوشی کے لیے زینت کے طور پر پھولوں کے گجرے پہنتی ہیں، ہاتھوں میں پہنتی ہیں یا سر کے بالوں میں لگاتی ہیں تو وہ بالکل جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جو خوشیوں کے موقع پر حج یا عمرے سے واپسی ہوتی ہے اور یا پھر اور بھی کوئی موقع ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، مرد حضرات پہناتے ہیں، مسجدوں میں بھی حافظ کو پہنائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ختم تراویح کے موقع پر بھی پہنائے جاتے ہیں۔ تو اس کو علماء نے صحیح نہیں کہا، یہ فضول خرچی ہے، پھولوں کے ہار نہ پہنائے جائیں، بچا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ان پھولوں کے ہاروں کے بجائے وہ پیسے خاموشی سے ہدیے کی شکل میں اس کو دے دیا جائے۔ یہ ہار پہنانے کی جو شکل ہے وہ شریعت میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہے شاہین بہن کا ہے کہ عمرہ والوں کو پھولوں کا ہار پہنانا جائز ہے کہ نہیں؟ کوئی موقع ہو جیسے کہ بیٹے کی شادی ہے یا اور کوئی موقع ہے تو پہنایا جا سکتا ہے، بچے نے قرآن شریف مکمل کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا عمرہ کر کے آنے والوں کو پھولوں کا ہار پہنانا اور اسی طریقے سے حج پر جانے والوں کو یا حج سے واپس آنے والوں کو یا دلہا کو پھولوں کا ہار پہنانا اور اس کو لازمی اور ضروری سمجھنا تو اس موقع پر پہنانا درست نہیں ہے۔ ہاں التزام لازمی سمجھے بغیر اور بغیر کسی تکلف کے خوشی کے موقع پر پھولوں کا ہار ڈالنا یا پہنا دینا جائز ہے، لیکن اس میں زیادہ تکلفات نہیں ہونا چاہیے، زیادہ اس کو لازمی اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی یہ شاہین بہن ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے 3 خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ اچھا ان کے 3 خواب ہیں، ان کی تعبیر سمجھ لیں۔ پہلے ان کے خواب سنتے ہیں۔ پہلا خواب میں نے کئی بار دیکھا ہے کعبہ شریف، کبھی کعبے کے سامنے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اور آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی اور حجر اسود سے ہاتھ لگاتے ہوئے، لیکن 2 بار میں نے دیکھا کہ میں کعبے کے سامنے پہنچی، سامنے کعبہ نہیں ہے، وہ کافی اونچائی پر ہے اور اس کے نیچے کچھ کام چل رہا ہے تعمیرات کا۔ اس کے خواب کی تعبیر یہ کہ خواب میں بیت اللہ دیکھنا یا حجر اسود کو بوسہ دینا یا بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا، طواف کرنا، یا بیت اللہ کے پاس پہنچ جانا لیکن بیت اللہ کا آگے بڑھ جانا یا اونچائی پر ہو جانا۔ اس طرح کے اگر آپ خواب دیکھتے ہیں تو ان خواب کی تعبیرات یہ ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے گا، اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا، یا پھر دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوئی دیرینہ اور بہت ہی چاہت والی کوئی آرزو ہے، بہت پرانی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا دور چلا جانا، ہم اس کے قریب جا رہے ہیں لیکن ایک دم سے خانہ کعبہ خواب میں دور ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تعبیر یہ ہے کہ ہماری جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی، ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بد عملیاں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، لہذا اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن یہ جو خواب شاہین بہن کا ہے بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو اپنے گھر پہ بلائے گا اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت حقیقتاً ہوگی، یا پھر آپ کی کوئی دیرینہ خواہش ہوگی۔ دوسرا خواب یہ بتا رہی ہیں، دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ احد کی لڑائی میں بھی ہوں، ایک گھر ہے
یا پھر ایک بڑا سا ہال ہے، اس کے اندر میں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور شخص اور ہیں، اور باہر یہودیوں کی فوج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخص سے کہا انہیں کچھ دے، مطلب سیفٹی کے لیے، تو انہوں نے مجھے نیل کٹر دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بڑی سعادت و خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو یقیناً پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، اور یہ خوش نصیبی شاہین بہن کو حاصل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی جو ہیں ان کو مبارک فرمائیں۔ لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ دو سیفٹی کے طور پر، اور انہوں نے نیل کٹر دیا۔ نیل کٹر سے ناخون کاٹے جاتے ہیں، اور ناخون کا خواب میں دیکھنا غم اور پریشانی کی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاس ناخون ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنے ہی غم ہوں گے، اور اس کی زندگی میں ایسی چیزیں آئیں گی جو اس کو غم میں مبتلا کریں گے۔ لہذا یا اگر کوئی کسی کو ناخون پکڑا رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے اتنا مال ظاہر اس کا برباد ہوگا، اور وہ ناخون دینے والا غم سے نجات پائے گا۔ لہذا آپ کے خواب کی تعبیر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہہ کر جو اس سے حفاظت کے لیے جو چیز دلوائی وہ ناخون کٹر تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی پرابلم ہے، جو پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی ختم ہونے والی ہے۔ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد کو دور فرمائے گا۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ نیل کٹر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرطوں کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس متفق علیہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، ناخون ترشوانا، اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 5 خصلتیں دین اسلام میں سے ہیں جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، جس نے ان کو اپنایا اس نے دین حنیف کی بڑی خصلتوں کو اپنایا۔ حدیث میں مذکورہ 5 خصلتیں صفائی ستھرائی سے متعلق ہیں، جس سے جس کی اسلام بھی بڑی تاکید کرتا ہے۔ طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ لہذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کے پاس جو بال وغیرہ آ جاتے ہیں اور اس کو صفائی کرنا اور بھی چیزیں، تو یہ چیزیں جو کہ آپ کو نیل کٹر دیے جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ سنت نبوی پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں۔ کوئی سنت، ہر کا اپنا کام سنت کے مطابق کریں، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کیا ہے جس نے ان کو اپنایا، یعنی سنت نبی کو اپنایا، گویا اس نے دین حنیف کی بڑی خصلتوں کو اپنایا۔ لہذا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیل کٹر دیا ہے اور دلوایا، تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو آپ کے اوپر حالات اور مصیبت، پریشانیاں اور غم میں جو گرے ہوئے یا تو وہ دور ہوں گی، یا پھر دوسرا اشارہ یہ کہ آپ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تیسرے خواب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں دیکھا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، بس ایک سڑک ہے اور دونوں طرف صرف پانی۔ سڑک پر میں چل رہی ہوں اور میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور نماز کا
نماز کا ٹائم ہوا تو وہاں ایک بڑا سا پتھر تھا، اس پر میں نے قرآن رکھا، پھر میں نے اسی نہر کے پانی سے وضو بنایا، اور اس کے آگے کا مجھے یاد نہیں، شاید میری آنکھ کھل گئی۔ آپ کا تیسرا خواب بھی بہت اچھا ہے۔ صاف و شفاف پانی دیکھنا اللہ کی رحمت کی تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدھا راستہ، سیدھی سڑک دیکھنا، یہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہے۔ تو آپ جس راستے پر ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، نماز آپ پڑھ ہی رہی ہیں، اور سیدھے راستے پر آپ چل رہی ہیں، اللہ کی رحمت میں آپ چل رہی ہیں۔ خواب بہت اچھا ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کو اسی طریقے سے پڑھتی رہیں، انشاءاللہ آپ کو منزل مقصود حاصل ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب سے بھی راضی ہو جائے۔ جی یہ سوال ہے منتشا بہن کا، وہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے عشاء کی نماز میں کتنی رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ 17 رکعتیں یا 13 رکعتیں یا صرف 9 رکعت یا صرف 7 رکعت؟ تو یہ یاد رکھا جائے کہ عشاء کی نماز میں کل 17 رکعت ہیں، اور ان 17 رکعت میں کچھ رکعتیں سنت موقدہ ہیں، کچھ غیر موقدہ ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، اور کچھ نفل ہیں۔ تو عشاء سے پہلے جو 4 رکعت ہوتی ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے۔ سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں کہ بلا عذر اس کو نہ چھوڑا جائے۔ ہاں کوئی عذر ہے، تھکاوٹ ہے، مجبوری ہے اور سفر میں، تو ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھا یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھا تو یقیناً اس کی قضا کرنی پڑے گی، یا آپ نے یوں ہی نہیں پڑھا تو اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور گناہ بھی ملے گا۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ 2 رکعت سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جو بغیر پرابلم کے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہر حالت میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت 2 نفل ہیں، ان نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر ہوتے ہیں، وتر کا پڑھنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اور اس کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں، اور نفل کا مطلب ہے کہ پڑھا جائے تو ثواب، نہ پڑھا جائے تو کوئی نقصان اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 9 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 4 رکعت فرض پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھی، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، اور 3 رکعت وتر پڑھ لیجئے، اس طریقے سے 9 پڑھ لیجئے۔ اور اگر زیادہ ہی پرابلم ہے تو ایسی صورت میں 4 فرض پڑھیے گا، 3 رکعت وتر واجب پڑھیے گا، تو کل 7 ہو گئے۔ اسی طریقے سے چونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کی فرضوں میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نفلوں سے اس کو پورا فرمائے گا۔ لہٰذا سنت غیر موقدہ کو بھی کیا ہے معمولی سمجھ کے نہ چھوڑا کریں، تو سنت غیر موقدہ کو پڑھ لیں، تو اس اعتبار سے 13 ہوتی ہیں۔ 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھی آپ نے، 4 رکعت فرض پڑھے، 8 ہو گئے، پھر 2 رکعت سنت موقدہ پڑھی، 10 ہو گئیں، پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھ لیں تو اس طریقے سے 13 ہو گئی۔ اور اگر آپ حشاش بساس ہیں تو آپ کی طبیعت میں بالکل کوئی سستی نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسافر نہیں ہے آپ، تو ایسی صورت میں بہتر یہ کہ 17 رکعت ہی پڑھیں۔ جو لوگ بغیر پرابلم کے 7 رکعت پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو ایسے لوگ بالکل غلط ہے، کیونکہ سنت چھوڑنے کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو سنت چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فرض میں کوتاہی ہوتی ہے، دنیاوی نقصان، اور آخرت کا نقصان یہ کہ ایسے شخص پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رہیں گے۔ اس لیے عادت تو ہرگز نہیں بنانا چاہیے 7 کی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ زیادہ تھکاوٹ ہے، بیماری ہے تو 9 پڑھ سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت موقدہ اور 3 رکعت وتر، اور اگر چاہے 13 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ کہ 17 پڑھیں۔